वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हमारे साथ आज निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं PMLN से। हमारा साथ मोहम्मद मालिक दे रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अली जैदी साहब हमारा साथ देंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से। और 2-3 अहम इशूज़ हैं जिन पर आज रोशनी डालनी है। बट टू बिगिन विद, सबसे पहला खतीजा सिद्दीकी। नाज़रीन, 23 खंजरों के वार सहकर भी एक मिराक्युलसली मौज़ाना तौर पर जिंदा बच गई, मगर इस मुल्क का इंसाफ 12 गवाहों और दर्जनों शवाहिद के बावजूद जिंदा दरगो कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार अहमद नसीम की अदालत में दायर मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम शाह हुसैन को बरी कर दिया गया है। और खतीजा सिद्दीकी पर मई 2016 में मुलजिम शाह हुसैन ने जहन में रखिए दिन दहाड़े इन ब्रॉड डे लाइट उस वक्त खंजर से वार किए कि जब खतीजा अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। 30 खंजर मार के शाह हुसैन ने अपने तहीं तो खतीजा को जान से मार डाला था, मगर कुदरत ने जिंदगी बचा ली। अब इंसाफ के लिए खतीजा ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर वान ने मुजरिम शाह हुसैन को 6 मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 23 साल कैद और एक जख्म के बदले 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। और फिर ताकत और कमज़ोर के दरमियान एज यूजुअल जंग शुरू हो गई और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 7 साल कैद की सजा सुनाई। और फिर सेशन कोर्ट ने सजा कम करके 5 साल कर दी। सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। ऑफ कोर्स द ड्यू प्रोसेस वाज फॉलोड। और फिर मुलजिम के बाप तनवीर हाशमी एडवोकेट के लंबे हाथों ने जादू कर ही दिखाया, जिसका वो बार बार हर जगह बैठ के तस्करा करते थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने 4 जून को मुजरिम शाह हुसैन को बरी कर दिया। अब जख्मों से चूर चूर खतीजा कटहरे में खड़ी इंसाफ की दुहाइयां तो देती रही और ताकतवर मुजरिम बरियत का जश्न मनाता रहा इस मुल्क में। और एक बार फिर हमें अपनी हकीकत, अपनी असलियत, अपनी रियलिटी, अपनी औकात देखने को मिली। क्योंकि ये है इस मुल्क का वो निज़ाम कि जिसमें तगड़े शाह हुसैन, शाहरुख और शजावल बाइज्जत बरी या फरार हो जाते हैं, मगर कानून मुंह देखता रह जाता है। यह है वो निज़ाम कि जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ले आम शहरी करे तो काल कोठरी मुकद्दर ठहरता है, और कोई तगड़ा कर ले तो 300 अरब से लंदन फ्लैट्स खरीद ले तो फिर भी, साथ ही मॉडल टाउन में भी अगर सरेआम लाशें भी गिरा दे, फिर भी एक ही सवाल पूछता है, मेरा कसूर क्या है? जनाबे वाला, कसूर आपका नहीं, कोताही इस सिस्टम की है कि जिसमें ताकतवरों के लिए लचक मौजूद है। हाँ, अगर हाहाकार मची है तो उस मुतनाज़े किताब पर ज़रूर मच रही है इस मुल्क में, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। इसीलिए हम भी उस पर अभी तक खामोश रहेंगे। मगर इसी हवाले से बात करेंगे। टू बिगिन विद निहाल हाशमी साहब, अली जैदी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, हमारे साथ खतीजा मौजूद थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट गवाहों और सबूतों के बावजूद बाइज्जत हो गया, उनका मुजरिम बरी हो गया, किस तरह इस सिस्टम के बारे में उन्होंने पहले क्या देखा, उनसे बात की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ ने, उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। मुझे ये बात खुद समझ नहीं आ रही कि बरी करने की क्या वजह है, क्योंकि अभी कोर्ट ऑर्डर नहीं आया, जज ने नहीं लिखा, अभी अपने ऑर्डर नहीं दिया, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल में तो इनोसेंट उसको करार देना तो हमारी माशरे के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि एक क्रिमिनल जिसको, जो एक कॉन्विक्ट था, वो कोई एक अक्यूज नहीं रहा था, उसका पूरा ट्रायल चला था, पूरे 54 डेज की तवील जो है हेयरिंग्स हुई थी, जिसके बाद उसके ऊपर मुकदमा जो है प्रूव हुआ था, साबित हुआ था, जिसके बाद उसको सजा दी गई थी। ऐसी नहीं सजा दी गई थी। तो ये तो बिल्कुल एक जो है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक कि ये उन्होंने असल में कर दिया, असल में उसको बरी कर दिया, बाइज्जत उसको करार दिया। एक हमारे माशरे में तो बड़ा एक जो है ना डायलेमा है कि एक मुजरिम को ऐसे खुलेआम छोड़ दिया। प्रेशर्स के ऊपर जब खतीजा से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जहाँ तक प्रेशर की बात है और जहाँ तक ये है, ये तो सब चलते। मैं तो आपको जिस वक्त मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई थी और मैं अकेले अपनी माँ बाप के साथ ये फाइट कर रही थी केस, तो तब तक तो जितना उनका प्रेशर यूज़ होता था और जितनी उनकी अदालत में चलती थी, बार पॉलिटिक्स चलती थी, वो मेरे ख्याल में अब इस दफ़ा हाई कोर्ट की तरफ ज़्यादा चली हैं, क्योंकि अब वो नहीं थे, मीडिया भी नहीं अब लोग अब कर रही थी केस को और सारा कुछ। और रफ़ीक रिजवाना साहब की तरफ से भी मैसेज आया था कि अब सुलह कर लें, अब माफ़ कर दें।
اور تو جب یہ سارے اندر ہی اندر سے وہ کر لیتے ہیں اپنے انفلوئنس یوز کر کے، تو اس کا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آواز ہی اٹھائی جا سکتی ہے. تو ختیجہ سے پھر پوچھا کہ لوپ ہولز اس کیس میں کیا پائے گئے، پریشرز کے علاوہ، کنیکشنز کے علاوہ، جس کی وجہ سے یہ شاہ حسین بری ہو گیا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے. پریشر ظاہر باتیں ہوئیں گے، کیونکہ جس طرح کی آرگیومنٹس ہوئی ہیں وہ سب میرے سامنے ہوئی ہیں، ان کی کاؤنسل کی بھی اور میری اپنی کاؤنسل کی بھی. ان کی کاؤنسل کی جتنی آرگیومنٹس کی، سب کے بہترین ریبٹلز دیے گئے تھے سلمان صفدر کی طرف سے، جو ایسی کوئی آرگیومنٹ تھی نہیں کہ اس پہ کوئی بیس بن سکے ایکویٹل کی. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایکویٹل ہوگی کس بیس پہ. تو یہ پریشر کا ہی کام ہو سکتا ہے. اور فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا جب یہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. انشاءاللہ اپیل پہ جائیں گے، یا جس طرح سے بھی لیگل ہم یوز کر کے اپنا کریں گے. یہ آپ نے ہاشمی صاحب سنا، ختیجہ تھی، جوان بچی ختیجہ، جس کے گلے کے اوپر زندگی بھر کے لیے اب وہ نشان رہیں گے، اور شاید اس سسٹم کی کوتاہیاں بھی نمایاں رہیں گی جسم کے اوپر زندگی بھر کے لیے. مگر سر میرے دو سوال ہیں ہاشمی صاحب آپ سے. ایک تو کیا بنی آپ کے گورنر رجوانہ صاحب کو اس کے اندر مداخلت کرنے کی؟ گو کہ میں سمجھتی ہوں اور کہ وہ ملتان سے ہیں، جہاں سے اس بچے کا باپ بھی ہے ایڈوکیٹ، دونوں کا ملتان کا کنیکشن بھی ہے، پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. واز اٹ ان گڈ ٹیسٹ کہ بچی کو بلا کے کہا جائے کہ آپ چھوڑ دیجئے اس کیس کو؟ اور سیکنڈلی سر پہلے اس کا جواب دیجئے، پھر یہ بتائیے سر کہ آج جو سراپا احتجاج ہے نواز شریف صاحب، اور ایک ماتم بچھا ہوا ہے اس ملک میں کہ ایک کمیشن بنا دی جائے، آج بھی انہوں نے کہا قومی کمیشن بنا دی جائے، حساب کتاب ہو جائے، صرف اپنے سے غرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر آپ نے انٹرو میں بہت سارے الزامات لگائے. مجھے لگا نہیں کہ آپ اینکر ہیں، مجھے لگا کہ آپ ایک خوفناک پارٹی کے طور پہ نواز شریف کے سامنے آئی ہیں. آج کل ایسے ہی لگے گا سر الیکشنز کے ساتھ ساتھ، جب آئینہ دکھایا جائے گا ہم سارے خوفناک بھیانک لگیں گے. آئینہ تو آپ دکھائیں، آئینہ دکھائیں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے میڈیا کو بھی، دوسروں کو بھی، سب کو دکھائیں. دیکھیں سب سے اہم بات ہے $300 بلین اسٹیبلش ہوا ہے آپ نے؟ نہیں ہے نا. تو آپ ایک ذمہ دار ہیں. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، مہر بخاری سے، ایک ذمہ دار صحافی سے، کہ وہ ذمہ داری، وی شوڈ فیل پراؤڈ آف یو پیپل. نہ کہ آپ بھی اگر الزامات، Let's not get into that. I should feel proud of you and your leadership, sir. جس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے. مجھے بتائیے کہ مجھے پرائڈ سے محروم کیوں کر دیا آپ نے؟ آپ اسٹیبلش کروائیں وہ 300 بلین کا. الحمدللہ آپ جو کہیں گی، ہم جو الزام لگائیں گی، جو سزا دیں گے. الزام نہیں لگایا میں نے سر، میں نے کہا ہے کہ جب اپارٹمنٹس کا پوچھا جاتا ہے اس ملک میں، جب ایلیگیشنز لگتے ہیں منی لانڈرنگ کے، تو آپ لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ الزام ہے، دادا کا پیسہ پوتا سے آپ پوچھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کرپشن کا پیسہ ہو تو اب آئیے خدیجہ پہ. مجھے بہت افسوس ہے، میں کرمنل پریکٹس کرتا ہوں. مجھے دیکھیے اتنا انتہا کو زیادہ افسوس ہے کہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں تھی. جو شواہد اس کے جسم پہ نظر آئے، وہ قوم کی بیٹی ہے. اٹ واز مور دین انف. جج خود آتھر ہوتا ہے اپنی ججمنٹ کا. یہ الزام آپ ہماری گورنمنٹ یا نواز شریف صاحب پہ مت ڈالیے گا. یہ آپ پوچھئے جوڈیشری کے ان بادشاہوں سے جو مختلف اداروں میں تو جا کر کے ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں، کہ اپنے ادارے کی بھی کارکردگی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. کہ خدیجہ جو لاء کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، لاء کی اسٹوڈنٹ، وہ لاء پڑھ رہی ہے، اور میں ایک کرمنل وکیل ہوں. میں سمجھتا ہوں انڈر اینی سرکمسٹانسز. اور آخری چیز جو میرے لیے بہت المیہ اور افسوس کا مقام ہے، جو ان کے والد ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں اور ان کو اس طرح سے پروموٹ کریں، آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تنویر صاحب یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، میں پہلے پورے باپ، میں خدیجہ کا باپ ہوں. میں اگر حسین کا باپ ہوں تو میں خدیجہ کا بھی باپ ہوں. اور آپ ایک پریکٹسنگ وکیل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کی بھی ذمہ داری اٹھانا چاہیے. اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو اگر ہم مقتل گاہوں میں لے جاتے رہیں اور ان کے جو لوگ ان پہ حملہ آور ان کو چھوڑتے رہیں، تو یہ معاشرہ نہیں رہے گا، یہ ایک جنگل بن جائے گا. اور میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے جو بھی اس پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی وکلاء ہیں، کہ اپنی اس وکیل بیٹی کے لیے کھڑے ہوں اس ججمنٹ کے خلاف، اور چلائیں تحریک ایک، اور منظم تحریک چلائیں، اور ہر اس ظالم کے خلاف چلائیں، اور اس آرڈر اور ججمنٹس کے خلاف چلائیں جو انسانیت کے خلاف پاس کی جاتی ہے، جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے ایک مظلوم کے خلاف استعمال کیا جاتا ہو. مالک مجھے بتائیے گا کہ یہ نوحہ ہے پچھلے 5 سال میں ملٹری کورٹس کا سن سیٹ کلوزز ایکسپائر ہونے کا 2 دفعہ، جوڈیشل ریفارمز نہ لانے کا. اور ہاشمی صاحب کی بات اس حد تک درست ہے کہ وہ ادارہ جو گورننس کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے اوپر سو موٹو نوٹسز لینے میں پیش ہے، اس نے اپنے گرباں میں جھانک کے
کے کتنے جوڈیشل ریفارمز انیشیٹ کیے ہیں؟ میں بڑا اٹس اے بلیک ڈے دو وجہ سے. ایک تو ہمارا نظام جو ہے ویسے ہی وہ وکٹم فرینڈلی نہیں ہے, اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے لیے ڈبل مشکلات ہیں. تھانے سے لے کے انویسٹیگیشن سے لے کے مقدمہ چلنے تک ہم نے نظام ایسا ہے کہ پوری طرح ڈسکریج کرتا ہے کسی عورت کو اپنا حق لینے کے لیے. پہلے تو وہ لڑکی نے ساری یہ چیزیں کراس کی, لیکن مجھے آج اس کا ایک جملہ اس وقت کا آئی کانٹ ایبزارب اٹ, جو انہوں نے کہا کہ رضوانہ صاحب کا فون آیا. رضوانہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے آج, اینڈ آئی ایم یوزنگ دس ورڈ وداؤٹ اینی فیئر, ان کو آج شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک بچی کو یہ کہا ہے کہ تم ہٹ جاؤ, فیملی کو پریشرائز کیا ہے, اور ایک جو سا ہے آلموسٹ جو آدمی قاتل بن گیا تھا فرام اٹمپٹڈ مرڈر, تم اس کے لیے اس کے ساتھ صلح کر لو. یہ کیا مذاق ہے, یہ ہے ابیوز آف آفس. باقی تو چھوڑے, بالکل میں ہاشمی صاحب نے ٹھیک باتیں کی ہیں, شرم آنی چاہیے تھی اس لڑکے کے والد کو بھی. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کے بیٹے نے غلط کیا تو پھر یا تو جائیں معافیاں مانگیں اور بدعویٰ کریں اپنے گناہوں کا, بجائے اس کے کہ آپ اپنی پار کھیلیں. رضوانہ صاحب کا مجھے سمجھ آ گیا ہے, خود بھی وکیل ہیں, ملتان سے بھی ہیں, یہ گورنر بھی اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ انہوں نے وکیلوں کی بہت بڑی سپورٹ میاں صاحب کو ڈیلیور کی تھی. اب الیکشن آنے والے ہیں, انہوں نے بھی آئے ہوں گے, تعلقات بھی ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں جی ملتان میں ورنہ الیکشن اتنا ووٹ خراب ہوگا, فلان ہوگا, آپ ہماری مدد کریں. دس از آل اے پرزمپشن بٹ بیسڈ آن ایکسپیرینس. یہ ایزمپشن کافی حد تک ایسٹیمیشن ٹھیک ہی ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پہلا سوال جو آج میڈیا کو کرنا چاہیے, یا رضوانہ صاحب آگے اس کو ڈینائی کریں, اور اگر ان میں تھوڑی سی شرم ہے ہی شوڈ ریزائن امیجیٹلی. باقی تو قانون کی چیزیں چلیں گی, وہ تو چلیں گی. ایک تو ہمیں یہ ایشو بنانا چاہیے. دوسرا, جیسا کہ بچی نے کہا, وہ بڑا کلیئر چیز ریکارڈ پہ آ گئی, اس نے کہا کہ جی شاید اس بار میڈیا کی گلیئر نہیں تھی. بالکل صحیح اس نے کہا ہے, ہم لوگوں کا بھی کوتاہی ہے, وی ڈڈ ناٹ فالو اٹ اپ. مجھے تو آج پتہ لگا ہے کہ اس کا سیشن میں انٹرو سے جب میں آپ کی سن رہا تھا کہ سیشن نے پہلے ہی اس کی 7 سے 5 سال کر دی. کس بیسس پہ؟ جی آپ سوچیں, پہلے 23 کی, پھر 7 کی, پھر 5 کی, اور پھر باعزت بری کر دیا. ہمارے کان وہیں کھڑے ہونے چاہیے تھے. آپ ہائی کورٹ میں چلا گیا. This is a bad judgment. مالک, اس کا باپ دن دہاڑے یہ تنویر ایڈوکیٹ کہتا پھرتا تھا کہ میرے بیٹے کو سزا نہیں ہوگی, یہ وکیل کا بیٹا ہے. دیکھیں نا, اور ایک لابینگ, اتنی مضبوط لابینگ وکلا کی, جن کو شرم آنی چاہیے کہ یہ حلف کیا لیتے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں. جو لائر پالیٹکس میں لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ نے میں نے مقدمہ فیصلہ نہیں کروانا, پھنسوانا بھی ہے نا, تو آپ جائیں بار کے پریزیڈنٹ کو لے لیں, سیکرٹری کو لے لیں, تو کورٹس کے آپ کو بڑی ریلیف مل جاتی ہے. آدھے لوگ اسی لیے الیکشن لڑتے ہیں جن کی پریکٹسز کمزور ہوتی ہیں, اور وہ جا کے یہ ٹریڈ باڈیز کو قابو کرتے ہیں. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اور بالکل پوچھنا چاہیے, اور جج صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کن عوامل پہ انہوں نے کہا ہے. میں جج صاحب کو نہیں جانتا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہم, لیکن یہ فیصلہ شرمناک فیصلہ ہے. گورنر کا رول شرمناک ہے, اینڈ آئی تھنک میڈیا کو یہ دونوں چیزوں پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. اور رضوانہ صاحب میڈیا کے رول کو بھی کہہ دینا بھائی شرمناک. کیا ہاشمی صاحب؟ میں نے کہا میڈیا کے بھی رول کو کہہ دے شرمناک, اس لیے اس کو مت بچائیں. اگر معاشرے کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ جہاں پہ وہاں میڈیا آتا ہے. کوتاہی ہے, بالکل کوتاہی ہے. نہیں سر, کوتاہی نہ کریں. جہاں پہ آپ آگ چھڑکنا ہو, تیل چھڑکنا ہو, آگ لگانا ہو, قتال کرانا ہو, فساد کرانا ہو, وہاں تو میڈیا آ جاتا ہے. مگر ایک معصوم بچی کے لیے میڈیا نہیں آئی, یہ افسوس کا مقام ہے. نہیں, پہلے بھی یہ میڈیا نے ہی یہ کیس کا فیصلہ کروایا تھا. یہ میڈیا نے ہی کتنی ختیجہ ہے, کیا فیصلہ اس ملک کا انصاف میڈیا کے محتاج ہے. اپنے غصے تو نہ نکالے ہمارے پہ. علی انور مقصود نے ایک نظم لکھی کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. تو سر ادھر تو میں اپنے ملک کا سوچتا ہوں, اپنے معاشرے کا, اپنی بچوں کا سوچتا ہوں, اپنی بیٹیوں کا, اپنے بیٹوں کا. لا الہ الا اللہ, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کون ناراض ہو رہا ہے. اور اس پہ بالکل آپ کے ساتھ سر, اگر آپ اجازت دیں سر, آپ اجازت دیں سر, بیکاز دو مختلف نیریٹیوز اس ملک میں چل رہے ہیں. ایک طرف آپ جیسے کارکنان ہیں, سول سوسائٹی ہے, عام لوگ ہیں جن کے پاس زبان ہے, سنی جاتی ہے, جو لا الہ الا اللہ قسم کھا رہے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ ہم اپنی بچیوں کا سوچتے ہیں, بچوں کا سوچتے ہیں, ان کے مستقبل کا سوچتے ہیں. اور پھر عمرہ ہیں,
پھر قائدین ہیں اس ملک کے جن کا ایک اور نیریٹو ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جو کہتا ہے کہ قومی کمیشن بناؤ، جو کہتا ہے احتساب کرنا شروع کرو۔ سر اگر مجھے اجازت دیں میں علی صاحب سے بھی سوال پوچھ لوں۔ آپ دوسرے ٹریک پہ آ گئے ہیں، آپ دوسرے ٹریک پہ آ گئے ہیں۔ نہیں سر، یہ ایک ہی سوسائٹی ہے، سر یہ all this fabric is interwoven, all these issues are interwoven. سر آپ یہ نہ کہ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام ہے مشرف نہیں، اس کی نانی تک چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر۔ پرابلم ہے آپ ووٹ لے کر آتے لیجسلیشن کرنے، سسٹم کی درستگی کرنے، مگر ایک پائی کے اصلاحات نہیں اس ملک میں ہوتے۔ سو میرا تو سوال اگر آپ اجازت دیں سر، آپ دیکھیں علی کس زیدی کس ادارے بیچارہ کی آج بہت معصوم ناکامی لگ رہا ہے، ہے اس سے بھی کہ سوال خدیجہ پوچھنے کو دیں۔ انصاف نہیں مل رہا، اور اس خدیجہ انصاف کا سہمی لینا ہوئی ہے، دینا اپنے کوئی لینا ملک میں دینا نہیں سہمی آپ ہوئی سے ہے، سر۔ اپنے شہر میں سہمی ہوئی ہے، اپنے عدالتوں میں سہمی ہوئی ہے۔ اب جب خدیجہ اپنے ملک میں سہمی ہوئی تو ساری خدیجہ سہم جاتی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ان خدیجہوں کو سر اعتماد کیسے سوچ کے ماتم ہی کرنا ہے، کچھ کرنا بھی ہے آگے۔ ضرور کریں گے۔ کون کرے گا؟ مجھے کیوں نکالا کرے گا یا کون کرے گا؟ وہ کرے گا، اس نے کیا، اس نے ہمیشہ خدیجہ سے بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھا۔ سر میرا پتہ ہے، مجھے میرا ادھر میرے مالک آپ لاسٹ ٹائم بھی اسی شو پہ تھے جس کے اوپر میں ہم لوگ دکھا رہے تھے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میرا ان چیزوں کے اوپر نا آئی ایم سوری آئی گیٹ ریئلی ایموشنل، میرا میٹر گھوم جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر، بیکاز بیٹیاں ہر ایک کی سانجھیاں نہیں ہیں۔ always come with it. چھوڑ دیں اس بات کو سر۔ always come with this. قانون بھی ان کا اور کسی چیز کئی پہ آپ بیٹیوں کو اختلاف کر تحفظ سکتے دیتا ہیں۔ ہے، ہر بیٹی کو نہیں دیتا اس ملک میں سر۔ ادھر سیاست، مذہب، ہر چیز عورت سے شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے۔ ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ علی زیدی صاحب کو بھی موقع دیں۔ جی زیدی صاحب۔ میں بڑی خاموشی سے مہر ساری کانورسیشن سن رہا تھا، اور میں پہلے تو مالک صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ انہوں نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک بات کی، انہوں نے شرم تو آنی چاہیے، گورنر کو بھی آنی چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ سو موٹو لیں، چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ جو یہ بات کر رہی ہیں معاشرے کی، یہ تھوڑا ایکو ٹھیک کرا دیں۔ یہ معاشرہ تو ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے۔ مطلب آپ اس ملک میں جب پارلیمنٹیرین جو کہ نیب کے پکڑ کے جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو اچھا پارلیمنٹیرین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، جب اس ملک کے نامور کرمنلز کو ڈاکٹریٹ دی جاتی ہے یونیورسٹیز میں بلا کے، جب اس ملک میں ایک سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، سب کو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے، قانون نافذ کرنے والے کو پتہ ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ کون کس نے کیا کیا ہے، بٹ ان کو آپ چھلی چھٹی دے دیتے ہیں، مکہ کر دیتے ہیں، او جی مٹی پاؤ، جان دیو، ایک دفعہ معاف کر دو۔ جب تک آپ سزا اور جزا کا سسٹم نہیں لائیں گے اور اپنے مورل سر مسئلہ یہ اگر آپ اجازت دیں علی، آج بھی نواز شریف آپ سے کہہ رہے ہیں، ایک آپ سے بات ختم ہونے دیں۔ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ، جو بھی شو میں ہے معذرت کے ساتھ، مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ایک صاحب ہیں آپ کے شو میں بیٹھے، ہمارے دوست بھی ہیں، اب آپ نے ان کو دعوت دی ہے شو میں، اور وہ کیوں بلایا؟ پی ایم ایل این کے ممبر ہونے کی تحت بلایا آپ نے ان کو؟ کس ریزن سے بلایا اور ان کو کیوں ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ نے؟ آپ نے کیوں بلایا؟ فریڈم آف ایکسپریشن پہ کیا تھا کہ میرا بھی اگر ڈرائیور کوئی غلط کام کرے گا میں بولوں گا یار پولیس والے کو 5,000 روپے دے دو، 2,000 روپے دے دو، بس چھوڑ دو۔ دیکھیں معاشرہ پورا خراب ہو چکا ہے، ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم کر رہے ہیں اپنے کیا ساتھ، سزا ملی نا جرم کی، جرم کی سزا مل گئی تو اس کے بعد سزا ختم ہو گئی۔ ابھی ان کو تو پی ایم ایل جرم کیا ہی نہیں نا، یہ جرم تو نیلسن منڈیلا نے بھی کیا تھا، مارٹن لوتھر کنگ نے بھی کیا تھا، بھٹو صاحب نے بھی کیا، بے نظیر نے بھی کیا، یوسف رضا گیلانی، سب نے کیا سیاسی جرم۔ میرا کہنے کا مقصد ہے نہیں کوئی نہیں معافی مانگی ہے میں نے، بالکل نہیں، معافی اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معافی مانگنا چاہیے بنی گالہ میں جعلی کاغذات دینے پہ، بنی گالہ میں جو آپ نے جعلی کاغذات دیا، آپ معافی مانگے۔ حیدر صاحب آپ معافی مانگے، جو آپ نے کراچی کے زمینوں پہ اور حکیم شہید کے عیدگاہ پہ قبضہ کیا تھا، گولیاں چلائی تھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اوپر۔ میں نے ذرا واپس شو کو واپس فوکس میں لانا، بہت اچھا کریں گے علی زیدی صاحب، ایک منٹ خاموش ہو جائیں، میں ذرا سا فوکس دے دوں واپس شو کو۔ دیکھیں
مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج جب پرسنلائز ہوں گے تو پھر مجھے بھی حق ہے نا یہ پرسنلائز ہونے کا. بالکل. اب ایک سیکنڈ ہو گیا نا, ایشوز پہ بات کریں, آپ ایشوز پہ بات کریں. سر وہ ایشو اپنی طرف سے ایشو ہی ہائی لائٹ کر رہے تھے, اگر آپ مجھے اجازت دیجئے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی قائدین جو ہیں اس ملک کے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سسٹم کی درستگی کریں گے, ہم اصلاحات لائیں گے, ہم جوڈیشل ریفارمز کو نمبر 1 ڈالیں گے, تھانے کچہری سے لے کے لینڈ ریفارم سے لے کے ان ایشوز کو ریزالو کریں گے. آج بھی اگر کہا جا رہا ہے تو میاں نواز شریف کہتے ہیں حکومت دوبارہ ملی تو ضروری اقدامات کریں گے کہ پارلیمنٹ کے قانون کو سنگل رکنی بینچ کیسے اٹھا باہر پھینکتا ہے, ایسے کام نہ پھر سے ہوں. مالک آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ نومینیشن فارمز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پھر حکومت ملی تو ضروری اقدامات کریں گے. پہلے جلسوں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کون سے اقدامات کریں گے واپس آئے تو. یعنی کہ اصلاحات اور درستگی اور سسٹم کا ذکر اور مسئلہ تو ہے ہی نہیں کسی کو ادھر. مجھے اس کا اردو کا لفظ نہیں آتا, میں اس لیے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے یہ ڈیموکریسی کو مینڈیٹڈ آٹوکریسی سے کنفیوز کر رہے ہیں میاں صاحب بھی, کہ جس طرح الجیریا میں ہوا تھا جب الیکشن جیتا مسلم فرنٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن جیت کے ہم اس آئین کو ایبروگیٹ کر دیں گے, ختم کر دیں گے. تو وہاں پہ پھر ماشاء اللہ لگ گیا. انہوں نے کہا بھائی جس آئین کے تحت آپ الیکشن لڑیں آپ اس کو اڑا نہیں سکتے. ان کا جمہوریت کا کانسیپٹ ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے بہر کلیکٹیو وزڈم, ایک ہوتا ہے کلیکٹیو سن. جو یہ فارمز کے سلسلے میں بات ہوئی جس میں سب کو بہت غصہ ہے, یہ ایک اجتماعی وزڈم نہیں تھا, عقل نہیں تھا, یہ اجتماعی ایک گناہ تھا جو ہوا, جس کے اندر آپ نے چوروں کو, چکوں کو, ٹیکس ڈیفالٹرز کو, قرضے معاف کرانے والوں کو جو پہلا فلٹر لگتا تھا. کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ تو کاغذات میں ہوگا, ڈیٹیلڈ ایسٹس میں ہوگا, FBR میں ہوگا. بھائی یہ ایک فلٹر کسی وجہ سے لگا تھا, اور یہ اس نظام نے فلٹر لگایا تھا. آپ نے پہلا فلٹر نکالا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک باری پارلیمان میں گھس جائیں تو نکلنا بہت آرام سے نکلتے ہیں. 4 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں ڈی سیٹنگ کے, 3 سال. ٹرم ختم ہونے والی تو پتہ لگتا ہے 2 مہینے پہلے ایک بندہ اچھا جی آپ ڈی سیٹ ہو گیا ہے, پھر وہ دوسرے کیسز, یہ کسی کا. اور میں نے کل سے ایک منطق سن رہا ہوں 3 دنوں سے کہ دیکھیں جی آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پڑی ہے کتنے کرمنل کیسز. جو مخالف الیکشن لڑتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے آپ کے بارے میں. اور بھائی آپ پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا مخالف جانتا ہے کہ نہیں جانتا. میرا مسئلہ ہے میں ایز اے ووٹر میں آپ کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا. جو وہ بھی آپ کا مخالف ہے وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے, وہ میرا ماما نہیں ہے. سو یہ آپس میں ان کے لیے ووٹر از انسگنیفیکنٹ. میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے خلاف جو الیکشن لڑ رہا ہے, ہم 2 امپورٹنٹ آدمی ہیں اس پوری کانسٹیٹوئنسی میں, باقی گدھے کے بچے ہیں جو اسے 2.5-3 لاکھ ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو میٹر نہیں کرتا کہ ان کو کیا نالج ہے. عجیب قسم کی منطقیں بیہودہ ہم سن رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ہے جس پہ کیونکہ سب کا انٹرسٹ یونائٹڈ تھا, سب نے اس کو جمہوریت کے نام پہ کور کر دیا. تو سر ہاشمی صاحب اور علی صاحب, یہ مجھے 48 گھنٹے کا کام ہے الیکشن کمیشن. اگر کوئی بھول ہو گئی اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے تو کیوں نہیں اس کو کریکشن کے لیے خود اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کوئی بھول نہیں ہے, بھول کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھول نہیں ہے. نہیں آپ نے ٹھیک کہا مہر, آپ نے ٹھیک کہا. ہم تو انسان ہیں. آپ اور مالک صاحب ایک فرشتہ اور ایک فرشتی ہیں. آپ اس بار الیکشن لڑیں, آپ دونوں لڑیں پلیز. آپ نے ہمیں چور کہہ دیا, ڈاکو کہہ دیا, آپ دونوں فرشتے ہیں. آپ اس بار الیکشن لڑیں اور پھر ہمیں بھی اچھی ایک ایگزامپل. نہیں ہاشمی صاحب نے ہر سیاسی آدمی اور لیڈر کو کہا مالک صاحب آپ لڑیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم آپ ہاشمی صاحب میری بات سن لیجیے, کائنڈلی میری بات سن لیں. الزام لگانا بہت میری ایک بات سن لیں, میری ایک بات سن لیں. آپ ووٹ لگے, میری کائنڈلی میری بات سن لیں. الیکشن لڑیں, I will support you. Sir, I will support you. فرشتہ مالک صاحب ہم پہ الزام نہ لو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاشمی صاحب میرا آرگیومنٹ صرف اتنا ہے, کہ اگر میں نہیں ہے کہ وہ پاس کیے ہوئے کسی قانون کو اٹھا کے پھینک دے. سر اب آپ نے بات کا سن لینا پہلے, کی بھی بات سن لینا پلیز. اسی پارلیمنٹ کے اسی آئین میں آرٹیکل 218 ہے 2183 جو واضح طور پہ کہتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا, آرگنائز کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسی آئین کے اندر آرٹیکل 222 ہے جو کہتا ہے کہ پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے الیکشن کے بارے میں, مگر وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کسی طرح بھی کم نہیں کر سکتی. یہ اسی آئین میں ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر میں یہ حق مانگ رہا ہوں کہ میں آ کے آپ مجھے رائٹ بنائیں کہ میں آپ کا لیڈر بنوں, میں آپ کے لیے 5 سال قانون بناؤں اور طے کروں آپ نے زندگی کیسی گزارنی, تو آپ کے اوپر ایک اخلاقی فلٹر عام آدمی سے زیادہ سخت ہونا چاہیے.
اگر آپ نہیں لگوانا چاہتے مت لگوائیں، پھر الیکشن مت لڑیں. اتنی سی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں انسان کے طور پہ، آپ لڑیں فرشتے کے طور پہ. جس کو لوگ ووٹ دیں جیتے جو اس کو کرنے دیں. نہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. پارلیمنٹ دیکھیے، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے، جو پارلیمنٹ آئین سازی کرے، جو پارلیمنٹ قانون سازی کرے، اس کو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو انڈو کر سکے. سر پارلیمنٹ انسانوں کا ادارہ ہے، کہ خدا نہیں ہے پارلیمنٹ، کہ پارلیمنٹ پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ پہ قدغن ہے، پارلیمنٹ پہ آئین کی قدغن ہے. یہ پارلیمنٹ اسی آئین کی پابند ہے. پارلیمنٹ ہی سارے اداروں کو طاقت دیتی ہے. علی زیدی، اس پارلیمنٹ کو استعمال ماضی میں بھی کیا گیا اور حال میں بھی کوششیں کی گئی. ماضی میں امیر المومنین بننے کی ایک کوشش ناکام ہوئی، مگر اب تاحیات صدارت بھی مل گئی اور کوشش کی گئی کہ نااہلی کے باوجود پریزیڈنسی رہے اپنی جماعت کی. سو اس پارلیمنٹ کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. بھائی میری مرضی، میرا جو بھی قائد ہو. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے کہ میرا قائم؟ میرا آپ کی مرضی، آپ اپنی پارٹی پہ چلائیں نا، ہمارے پہ تو نہ چلائیں. تو اپنی پارٹی پہ چلا رہے. اور اگر اس ملک کے لوگ ایک ایسے آدمی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں جو سی پیک لا کے پاکستان کے معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، جو ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے فوجی اعتبار سے، تو پھر چند لوگوں کو، فرشتوں کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ اپنی پارٹی بنائیں سر، پلیز لڑیں. ہاشمی صاحب، ہر آدمی 4 اچھے کام کرتا ہے، 10 برے کام کرتا ہے. آپ کے برے کام آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے دھل نہیں جاتے. اگر میں ساری زندگی کسی کو قتل نہیں کیا اور میں کسی دن ایک آدمی کو قتل کر دوں تو میں اس وجہ سے نہیں بچ سکتا کہ میں نے 50 سال میں کوئی قتل نہیں کیا. یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. نہ کون کہہ رہے کہ کون دودھ کا دھلا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہ پیٹریوٹزم کے بانٹ رہے ہیں، نہ دودھ کے دھلنے کے. آپ جب سیاسی لوگوں کو ملزم بنا کے کٹہرے میں پیش کرتے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں کیوں کہا 300 بلین؟ یہ بہت آسان بات ہے آپ کے لیے کرنا سر. میں تو اپنے ہر جواب کے اندر، ہر بات کے اندر سر اپنے کالج سے لے کے سیاستدانوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اب آپ کے پاس یہ ڈھال اچھی ہے. مہر اصل میں نواز یعنی ذرائع معاش نہ ہو، ذرائع آمدن نہ ہو تو شروع ہو جاؤ ایک ہی بات پیٹنے کے اوپر کہ بھئی ہم سے ہی سوال کر رہے ہو. بھئی آپ ہی رہتے ہو نا اس اپارٹمنٹ میں، آپ ہی کے پاس ہے نا یہ اثاثے. آپ ہی سے پوچھیں گے ذرائع آمدن کیا ہے میرے بھائی. دادا حسین کے بہت امیر تھے، وہ اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے. اچھا جناب، سوری سر، بھول جاتی ہوں میں. جی علی زیدی. جی بہت امیر اور رئیس لوگ میں سے تھے. مہر آپ سے کہ ان کے دادا، یہ مریم کے دادا تو بہت امیر آدمی تھے، لیکن شہباز شریف کے والد بڑے غریب آدمی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محنت کش آدمی تھے. مجھے سمجھا دیں ذرا یہ. ہاں وہ کہتے ہیں مزدور محنت کش آدمی تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ لمبی ڈیبیٹ ہے علی. میں ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی دکھا چکی ہوں. میاں شریف کے اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں ان کے ٹیکس ریٹرنز دکھا چکی ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر. نیگلیجبل ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتے تھے سر. سو لیٹس ناٹ گو دیئر بیکاز پھر برا منایا جاتا ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے ٹیکس پیسہ ہونا بڑے لوگ ہیں. آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہے، کمزور لوگ ہیں. مہر آپ کیوں بلاتی ہیں؟ ہم مجبور کمزور لوگ ہیں. آپ جو چاہیں کریں. علی زیدی، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چلیں. ان کا ٹیکس اکاؤنٹنٹ بہت زبردست تھا اور بڑا سمارٹ. آپ چھوڑے، میں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں اور کرنی سر. اب فیصلہ آنے والا ہے انشاءاللہ. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. سر لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ پڑ رہا ہے. میں بہت کنفیوزڈ ہوں علی زیدی صاحب بیکاز لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ڈونٹ الزام. ایک اور الزام، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. پورا ملک بلک رہا ہے یار. سر ایک سیکنڈ سن لیں. نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. یا اللہ، کلاں اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو مجھے آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. میاں نواز شریف کو یا عباسی صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. پھر آپ اس عبوری حکومت کو ان سے پوچھئے گا. اور اب کل سے لوڈ شیڈنگ جانے اور آپ جانے، ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. 10,000 میگا واٹ ہم لے کے آئے. آج مجھے حیرت ہو رہی ہے، حیرت ہو رہی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو پھر شروع کر دیا گیا ہے. بجلی کے منصوبے لگ چکے، وہ بجلی ہزاروں میگا واٹ مہیا کر رہے ہیں. اچھا علی زیدی صاحب، نواز شریف کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے، مگر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. مگر آپ نے سن لیا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور آپ میاں صاحب نے آج پھر کہا کہ یہ جو ہے یہ کام اب پوچھا جائے لوڈ شیڈنگ کا نگران حکومت سے. ہم نے تو جتنی دینی تھی دے گئے. جہاں ہاشمی صاحب رہتے ہوں گے شاید وہاں پہ، کیونکہ وی آئی پی ہیں ماشاءاللہ،
اس ملک میں تو وہاں شاید لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہوگی، اور جہاں شہباز شریف صاحب رہتے ہیں وہ تو کامن سے آدمی ہے، وہاں بجلی چلے جاتی ہوگی. جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی بجلی ہر وقت جاتی ہے، بلکہ پورے کراچی میں ہر وقت جاتی ہے. پنجاب کا حال آپ کو پتہ ہے. دیکھیں مہر، نیت نہیں ہے. اب آپ اگر جائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے اور کتنا فورن ڈیٹ ہو گیا ہے. اور مالک صاحب آپ بھی غریب سے آدمی، آپ کیوں آپ کو جنریٹر بھی ڈیزرو نہیں کرتے؟ آپ ہاشمی صاحب کے پڑوس میں اینجل مالک، آج کے بعد نام بدل گیا اینجل مالک. اینجل مالک بھی جنریٹر پہ بیٹھا ہے. ان کو چاہیے. اب مجھے بھی ادھر آپ مجھے بتا دیں، میں ہاشمی صاحب کے گھر کے آس پاس میں کوئی گھر کرائے پہ لے لیتا ہوں. اگر وہاں بجلی نہیں جاتی تو بڑا زبردست کام ہوگا. باقی اور نواز شریف تو بیچارہ کہتا ہے بجلی جاتی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے تو نہ کبھی فلیٹس ہیں نہ کچھ ہیں. میرا دیکھیں یہ اب آپ ایک ڈیبیٹ میں جائیں گی، آئی کین سٹ ہیئر اینڈ گیو یو فگرز کہ کتنا سرکولر ڈیٹ ہے، کتنی بجلی پروڈیوس کرنی تھی. نندی پور کے اسکینڈل میں کیا ہوا، وہ راجہ رینٹل سے لے کے اور آج تک ساری کہانی آپ چتھا پٹا یہ آپ کے پروگرام میں سب ہو. سر ایکچولی دے ہیو ایکچولی ٹو بی آنیسٹ علی، ان لوگوں نے ایڈ ضرور کیے، 10,000 میگا واٹ ایڈ کیے ہیں. مسئلہ جدھر پڑتا ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں ہے، ڈیٹ میں ہے، سرکولر ڈیٹ میں اور ٹرانسمیشن لائنز میں ہے. ٹرانسمیشن لائنز ایبسولوٹلی. سو کیپیسٹی 30% مہر 30% پلس صرف 3 جگہ پہ، وہ آپ کو 0/0 ہی ہے. جی مالک. حیدرآباد، پشاور، کراچی 30% پلس سے زیادہ لائن لاسز ہیں. ایک سیکنڈ مالک صاحب جی 10,000 میگا واٹ نہیں ہے، 50,000 میگا واٹ بنا دیں. اور جب لائن ہی ٹرانسمیشن کی ٹھیک نہیں ہے، کوئی پلان. دیکھیں میں کہتا ہوں نا نیت کا فقدان، یہ ہوتی نیت کا فقدان، بیکاز دیر از نو کانکریٹ پلان. اگر ہم آگے 50,000 چلے پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور ہم نے بھی اسی طرح کیا، ہم بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. دیر ہیز ٹو بی اے کانکریٹ پلان. اور اس ملک کے ہر ایشو کا ایک پلان ہونا چاہیے. ہم تو یہ اور جس طرح کے لوگ آپ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، جو ان کی انٹلیکچوئل لیول ہے، جو ان کی کیپیسٹی ہے، جو ان کی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد نومینیشن فارمز کے اوپر ساروں نے مل کے بڑے سکون سے وہ چیزیں نکال دی کہ اب جو ہے وہ سہولت مرزا کا بھائی جو چلو ٹھیک ہوگا، لیکن جس کو پھانسی نہیں دی گی وہ بھی الیکشن لڑ لے. وہ بولے جی مینڈیٹ پبلک کا مل گیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر آ جائے گا جیل سے. نیت کا فقدان ہے مہر. The intention is not there. اچھا سو مجھے ایک بات، اگر ایک سیکنڈ، میرے پاس عابد سلیری صاحب بھی موجود ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا. عابد صاحب پچھلے ہفتے تک میاں صاحب اپنے جلسوں سے کہہ رہے تھے کہ بجلی زیادہ ہو گئی ہے، ضرورت کم ہو گئی ہے، زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹے سے برا حال ہے ملک کے طول و عرض میں. سمجھائیے گا سر کہ پی ایس او کے ذمہ جو لگایا ہوا تھا کام کہ ان انٹرپٹیڈ ایک سپلائی آف فرنس آئل دی جائے اور اسے روکا ہی نہ جائے، وہ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید پھر ان کے رہنے تک تھا ایک انڈرسٹینڈنگ. کیا اور کچھ بدلا ہے؟ وزیر کا جانا بدل گیا، منسٹری کا ہیڈ نہیں ہے، یا پی ایس او سے انڈرسٹینڈنگ کوئی تبدیل ہو گئی؟ مسئلہ کیا ہے جب 10,000 میگا واٹ ایڈ کر دیے سسٹم میں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو یقینی طور پہ جب ادارے کے سربراہ جب منسٹر جو ہے سر پہ موجود نہ ہو اور پی ایس او کے جو ایم ڈی ہیں ان کو بھی مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو ایک تو وہ بھی ہے کہ ان انٹرپٹیڈ جو سپلائی تھی فیول کی وہ بند ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ مختلف آئی پی پیز جن کے پیسے انرجی سرکولر ڈیٹ کا شکار تھے اور وہ سمیت پہ بیٹھے ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب اور باقی سب لوگ جو تھے اپنے آخری دور میں وہ کچھ نہ کچھ پیسے چنکس میں ریلیز کر رہے تھے انرجی سرکولر ڈیٹ کے لیے. اب اگر پچھلے 7-8 دن سے کوئی منسٹر موجود نہیں ہے، فائنانس منسٹر، اور آج ڈاکٹر شمشاد آگے، تو یہ شمشاد اختر صاحب پہ کوئی پریشر کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شمشاد صاحبہ پہ یہ تھوڑا سا پریشر بھی اس پہ آئے گا. تو ان کی جو پہلی اسائنمنٹ ہوگی آج جب ہیلپ لینے کے بعد تو یہی ہوگی کہ انرجی سرکولر ڈیٹ کو اس حد تک کم از کم ایز آف کر دیا جائے کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی انرجی سسٹم میں گورننس ایشوز کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں، کیونکہ جب آپ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کی نظر بھی ہو رہی ہے. اور گورننس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اویس لغاری صاحب نے ایک ایپ لانچ کی تھی جس پہ آپ ریئل ٹائم دیکھتے تھے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے، جنریشن کتنی ہے، لوڈ شیڈنگ کتنی ہوگی. اور ایک دم سے دیکھیے منسٹر کے جانے کے ساتھ ہی وہ ایپ بھی جو ہے اب اس پہ بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ساری چیزیں ایک دم سے الٹ پلٹ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک میجر جو کرائسس اس میں آیا ہے، ڈیمانڈ تو بڑی ہی بڑی ہے. گرمی بھی پچھلے دنوں میں زیادہ بڑی تھی، 24,000 میگا واٹ تک ڈیمانڈ چلی گئی تھی. اکثر شہروں میں 40 سے اوپر ٹمپریچر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے کہ بجلی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا تھا.
तो वो फैक्टर अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन गवर्नेंस का फैक्टर जो था ये अपनी जगह मौजूद रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद सुलेही साहब हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि कहना गलत ना होगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने ना होने के बराबर इस हुकूमत की तरफ से देखे हैं। ऐड कर दिया गया है ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मेगावाट सिस्टम के अंदर, मगर वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, उस सिस्टम की दुरुस्तगी नहीं की, ट्रांसमिशन लाइंस की। फिर आप बिल पे करेंगे मगर आपका पड़ोसी चोरी भी करेगा तो उससे रिकवरी के सिस्टम की कोई दुरुस्तगी नहीं की गई। क्या जो इनएफिशिएंसीज हैं डिस्कोस के अंदर उसको नहीं मैनेज किया गया, ऑन मेरिट सीईओज नहीं लाए, प्राइवेटाइजेशन नहीं की गई। ये वो सारे रिफॉर्म्स हैं जो इनको मालूम तो था, क्योंकि मैं और आई एम श्योर मालिक साहब भी मौजूद होंगे, वजीर आजम की पहली ब्रीफिंग में मौजूद थे जहां उनको ये सारे इशूज पता थे, सारे इशूज पे अहद किया था। काम सिर्फ मेगावाट्स ऐड करने का हुआ है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि आधे बिजली घर बंद ही रहेंगे और इसी तरह काम चलता रहेगा, बिकॉज ये रिफॉर्म्स बहरहाल नहीं हुए। क्विकली बिफोर आई गो, हमारे पास 1-1.5-2 मिनट हैं और गो कि मैंने जानबूझ के कॉन्शियसली रेहाम खान साहब की साहिबा की मुबैना किताब के ऊपर शो नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो छप जाए, हमारे सामने आ जाए तो फिर बेहतर होगा कि उसके ऊपर गुफ्त शनीद हो जाए। लेकिन मालिक, मुझे कल बहुत दुख हुआ जब उन्होंने शाहजेब के शो में ना नफी की ना इकरार किया इन कंटेंट्स का, ना इनको एक्सेप्ट किया ना इनको डिनाई किया, मजे लेती रही। मसला सिर्फ ये है कि इसमें फीमेल एंकर्स का भी जिक्र किया है कि वो नाजेबा मैसेजेस भेजती रही हैं इमरान खान साहब को और पिक्चर्स भेजती रही हैं, और इसमें उनकी पीटीआई की कुछ खवातीन का जिक्र किया है, जिसमें से एक को मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ जिनका बाप वालिद 80 साल से बुजुर्ग हैं और वो इतने परेशान हैं, हार्ट पेशेंट हैं, रो रो के निढाल हो रही हैं, खुद भी उनके वालिदैन भी। इतना बुरा काम ये कि अगर औरतों की इज्जतें और रेपुटेशंस आप लाइन पे लगा रही हैं एक बुक के लिए, बेहतर ना होता मालिक कि उसको डिनाई कर दें या एक्सेप्ट कर दें कि कहीं तो समझ आए? मेरा इस पर बड़ा सिंपल स्टांस है, टिल आई सी एन एक्चुअल बुक, मेरा इस पर कोई कमेंट, आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज मुझे पता ही नहीं किताब है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह है। सेम है। आई वुड जस्ट वेट फॉर द बुक एंड देन कमेंट। आई एग्री विद यू सर, मैं इसीलिए तो इसके ऊपर अभी नई डिटेल के अंदर हम बात करना चाह रहे, मगर मुझे ये मैं समझने से कासिर हूँ जी अली, एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ खवातीन के इशू पे बात कर रही हूँ यार, किताब छपे ना छपे आई डोंट केयर, बट द फैक्ट रिमेन्स आपने हमारे प्रोफेशन की सारी औरतों पे तोहमत अगर लगाई तो कल आपसे पूछा गया कि गलत है, आप कह दें गलत है तो ना करें ना ये काम, या फिर उन औरतों पे जिनके नाम लिखे गए हैं कह दें कि यार इनका जिक्र इस तरह से नहीं है, ये गलत बातें हैं। एटलीस्ट उनके घर में शोर शराबा, रोना धोना तो खत्म हो, हार्ट पैल्पिटेशंस तो उनके वालिदैन की खत्म हो। जी अली, मेरा ख्याल है, मैं एक चीज मैं कह दूं, आई थिंक ये मीडिया की इररिस्पांसिबिलिटी है। मीडिया शुड नॉट हैव टेकन नेम्स और ऑफ एन अनपब्लिश्ड बुक में लोगों का नाम, ये मीडिया की ज्यादती है। वी शुड नॉट हैव डिस्कस दोस नेम्स और एयर्ड देम। ओके जी अली, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई हर फिक्टिशियस बुक के ऊपर बड़ी सारी कार्टून की किताबें भी आती हैं, कोई थर्ड रेट बुक्स भी आती हैं, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एवरी बुक, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की इस किताब के बारे में जिक्र हो रहा है और जो पढ़ रहे हैं हम कि जो उसमें लिखा हुआ है, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि कोई माँ ये कहे कि ये किताब हमने लिखी है और इस किताब को प्रूफ रीड मेरे बेटे ने किया है। आई मीन दैट इज़ जस्ट, ये तो स्कम के, आई मीन बिलो दी वट एवर यू वांट टू कॉल इट। मुझे ये इसकी बात समझ में नहीं आई कि अगर आपने ये तमाशा किया और आप खुद किसी की माँ, आपकी भी बेटी बच्चे हैं, और आप कहें कि जी मेरे बेटे ने बुक प्रूफ रीड की है, ये बुक, मतलब मैं इसका क्या? I guess everybody has their own moral standards, sir. हर एक के अपने इकदार होते हैं, values और principles होते हैं। नहीं, hold on. बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ किताब छपे, सामने आए कि बात हो सके इसके कंटेंट्स के ऊपर। जब तक बात नहीं है मुसवदे पे किस हद तक बात कर सकेंगे, नहीं मालूम कि इसमें किस हद तक छपेगा, किस हद तक नहीं छपेगा। गुजारिश सिर्फ ये है कि जिन लोगों में के घरों में एक कोराम मच गया है, एक मातम बिछ गया है एलिजिडली इन कंटेंट्स के बारे में जो अब ऑन एयर आ चुके हैं, मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, बराए मेहरबानी सच है तो किताब जल्दी छापें, नोटिस कबूल करें, कुछ करें, या नहीं सच तो एटलीस्ट ये कह दीजिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है, मज़े ना लीजिए इस बात के ऊपर, पब्लिसिटी टूल ना इसको इस्तेमाल कीजिए। दीज आर पीपल्स लाइव्स वी आर टॉकिंग अबाउट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।